यहाँ पर कुछ नहीं है। खुदा के लिए कुछ परफॉर्मेंस पर फोकस करे। इन सूबे के लोगों के साथ जो 13 साल में जो ज्यादती की है इसका अजाला भी होना चाहिए। सूबे के अवाम को इदारों के खिलाफ और वफाक के खिलाफ गुमराह करने के लिए इनकी तमाम कैबिनेट और तमाम जो इनके कायदीन हैं वो इस काम में लगे हैं और तमाम वसाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से दहशतगर्दी दोबारा इस सूबे में इस हुकूमत के दौर में जब दूसरा साल है, तीसरा साल है, कोई सीरियस एफर्ट इस हुकूमत की नज़र नहीं आती। इस वक्त जो हमारा सूबा है, हमारे सूबे की जो तरजीह होनी चाहिए वो अमन होनी चाहिए और तरक्की का तो दूर दूर तक नाम और निशान नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सूबे में हुकूमत है वो बजाय कि अमन को तरजीह दे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके सारे सूबे के वसाइल, अवाम के वसाइल सिर्फ़ और सिर्फ वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। सूबे के अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ और वफाक के ख़िलाफ़ गुमराह करने के लिए इनकी तमाम कैबिनेट और तमाम जो इनके कायदीन हैं वो इस काम में लगे हैं और तमाम वसाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से दहशतगर्दी दोबारा इस सूबे में इस हुकूमत के दौर में जब दूसरा साल है, तीसरा साल है, कोई सीरियस एफर्ट इस हुकूमत की नज़र नहीं आती। जो अमन जरगे हुए हैं, जितनी भी सियासी जमातों ने, क़यादतों ने किए हैं, ये वाहिद जमात है हुकूमत की कि जो उस एक भी अमन जरगे में शामिल नहीं हुए और ख़ुद दावा करते हैं कि हमारे अमन जरगे में बाकी लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। तो गुज़श्ता 13 सालों में ना ही उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की जिसका बड़ा ये दावा करते थे, ना ही अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई ऐसे मिसाली इक़दामात किए जिनके ये दावेदार थे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की ज़द में है और पाकिस्तान, क्योंकि हमें बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं भारत की तरफ से भी और जो इस वक्त ईरान की सूरत हाल है उसमें भी, तो इस वक्त मुल्क के अंदर पूरी सियासी क़यादत और कौम को यकजा और मुत्तहिद होना चाहिए। ये वाहिद वो सियासी जमात है PTI और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर आला बजाय इसके कि अपने सूबे के मसाइल को देखे, वज़ीर आला साहब बजाय इसके कि अमन पे फोकस करे अपने सूबे के अंदर, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर यकजहती की ज़रूरत है। पूरी कौम को यकजा और मुत्तहिद होना चाहिए। जो भारत की तरफ से हमें ख़तरात हैं, जो थ्रेट्स हैं और जो ईरान पे अमरीकी मनसूबाबंदी है उसके हवाले से भी पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है और हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी अहम है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो किरदार PTI और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर किरदार अदा कर रही है वो किसी दुश्मन से कम का नहीं कर रही। जहाँ कौम को यकजहती की ज़रूरत है कि मुत्तहिद हो के हम दुश्मन का मुकाबला करें, दहशतगर्दी का मुकाबला करें, ये कौम में डिवीज़न पैदा कर रहे हैं। और वज़ीर आला ख़ुद जहाँ भी जाते हैं वहाँ कानून की वायलेशन करते हैं। एक सूबे का ये दावेदार हैं जी, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो जब अडयाला के बाहर जाते हैं तो कानून शिकनी करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने हज़ारा डिवीज़न का दौरा किया, 3-3, 4-4 घंटे पूरे शहरों को ब्लॉक करके 2-2 घंटे ये इंतज़ार करते रहे, मीडिया उसका गवाह है, और लोगों को बंद करके, शहरों को बंद करके, अस्पतालों को बंद करके, स्कूलों को बंद करके इन्होंने अपना एक सियासी शो कामयाब करने की कोशिश की। तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसकी तरजीह पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अमन नहीं है और इस हुकूमत की भी तरजीह ये नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लीडर के सामने कौन ज़्यादा नंबर बनाएगा, कौन ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा ताकि मुस्तकबिल में उसको ज़्यादा पज़ीराई मिल सके, ये इनका मकसद है। अमन जरगे के हवाले से मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो जब मीटिंग में बैठते हैं तो और बात करते हैं और जब पब्लिक में जाते हैं तो दूसरी बात करते हैं। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, इनकी कानून शिकनी की भरपूर मज़म्मत करते हैं और इनके रवैये की भरपूर मज़म्मत करते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अमन के लिए तमाम सियासत को, एहतजाजों को, मार्च को एक तरफ छोड़ के, वो उनका आइनी हक़ है, कानूनी हक़ है, बेशक वो करें, लेकिन जब हम दहशतगर्दी की ज़द में हैं और जब
چیف منسٹر ہمارا صوبے کا یہ پبلکلی کہے کہ وفاق ہمیں ثبوت دے کہ کہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. روز ہمارے فوجی جوان، افسران، ہمارے لا انفورسمنٹ کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں، وہ لوگ، ہمارے پولیس کے جوان، اور جس طرح وہ ٹارگٹس کر رہے ہیں ابھی اس وقت تھانوں کو، پولیس کو اور ہمارے محافظوں کو، اس پہ فوکس کرنے کے بجائے وہ سیاست پہ فوکس ہے ان کی. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو احتجاج، ابھی ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی ہر حوالے سے بات کی، ترقی تو بہت دور کی بات، آج یہ حکومت اس حوالے سے بھی ناکام ہو چکی ہے کہ وہ اپنے محافظوں کی حفاظت کر سکے. ان کے تمام وزراء صاحبان، ان کے منتخب نمائندے بڑے سنگین قسم کے کرپشن کے معاملات میں، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، پچھلے سال گندم کا اسکینڈل ہوا، 2200-2400 روپے من انہوں نے پنجاب سے گندم خریدی، اور یہاں پہ 3900 روپے من، اور بڑی کلیئر کا ڈائریکشن تھی چیف منسٹر آفس سے کہ ہمارے ایم پی ایس سے جو فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ گندم خریدے گا. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ گزارش کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر یہی گندم فوڈ ڈپارٹمنٹ خریدے تو 1600 سے 1400 تک ہم ایک سال میں ریٹ رکھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، پنجاب نے 3900 رکھی ہے، ہم بھی 3900 رکھے ہیں. وہ تو انہوں نے کسانوں کو پیکج دیا ہے، عوام کو ریلیف نہیں دیا. پنجاب میں 3 سال 9 مہینے جو حکومت عمران کی رہی ہے، اس میں 2200 اور 2400 سے 20 کلو کا آٹے کا تھوڑا نیچے نہیں ہے. آپ کو پشاور کے ریٹس کا پتہ ہوگا. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے سال جو بحران آیا، ہم نے صوبائی حکومت کو یہ بات کی کہ 3 ماہ کے لیے جب فصل ختم ہوتی ہے تو آپ اپنے لیے ایک ایڈیشنل جو ہے وہ جو گوداموں میں آپ کا سٹاک ہے وہ لے لیا کریں، تاکہ جب صوبہ بندی ہوتی ہے، جب ضلع بندی ہو جاتی ہے تو صوبے کے اندر ریٹس اوپر نہ جائیں. آج بھی ان کے لوگ فوڈ جو گودام ہے وہاں گندم بھری پڑی ہے، یہاں ریٹ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. فلڈ کی وجہ سے پنجاب کی جو پالیسی ہے کہ جب فصل آخری ٹائم 3-4 مہینوں پابندی لگاتے ہیں، تو گزشتہ 4-5 سالوں سے اس حکومت کے گوش گزار ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ 3 ماہ کے لیے سٹاک ایڈیشنل فصل کے ٹائم خریدا کریں، تاکہ عوام کو مہنگے آٹے کی خریداری سے بچایا جا سکے. یہ اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں. تو اب یہ سیاست کا کام بند ہونا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، اور عوام کے سامنے آ کے جواب دیں کہ ان کی نااہلی اور ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی ہے، جس میں کرپشن کا بڑا عنصر شامل ہے، اس کی وجہ سے اگر عوام کو تکلیف ہے تو اس کے جواب دہ بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور عوام کو ان کے خلاف اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم 8 فیبری کے احتجاج کے بالکل مخالف نہیں ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام بھرپور احتجاج ان کے خلاف کریں، ان کی 12 سالہ کارکردگی کے خلاف، ان کی موجودہ پالیسیوں کے خلاف. اور امن کے حوالے سے میں بڑا کیٹیگریکلی یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت، اس کی ترجیح خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے. پاکستان کو جو تھریٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ دشمن کا کردار یہ جماعت ادا کر رہی ہے، جو قوم میں ڈویژن اس وقت پیدا کر رہی ہے، گمراہ کر رہی ہے. ان کے وزیر اعلیٰ اور وزراء اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ آج کل جو سپوکس پرسن ان کا ہے، اس کا سیاست میں کیا رول ہے، اس کا ماضی کیا ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے گیا، ہمیں نہیں پتہ. ایک یوسف زئی صاحب ہیں، وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایک دم سے اتنی بڑی سپوکس مین بنے ہوئے. ان کو نہ اس صوبے کے مسائل کے حوالے سے پتہ ہے، نہ ماضی کے جو کرائسز ہیں ان کے حوالے سے پتہ ہے، نہ اس صوبے میں جب دہشت گردی تھی ان کرائسز نکالنے والوں کا پتہ ہے، نہ جب یہ اندھیرے میں صوبہ ڈوبا ہوا تھا اس حوالے سے پتہ ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت بھارت سے ہمیں تھریٹس ہیں، اور جو خطے میں اس وقت جو فورن ایلیمنٹ کی پالیسی ہے، اس حوالے سے اگر پاکستانی قوم یکجا نہ ہوئی، پاکستانی قیادت متحد نہ ہوئی، تو شاید اللہ نہ کرے ہمیں کسی حوالے سے نقصان ہو. لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی سازش انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوگی. اور یہ جو بات کرتے ہیں قانون کی اور انتقامی کارروائیوں کی، جتنی سیاسی انتقامی کارروائیاں عمران خان نے اپنے دور میں اپنے سیاسی مخالفین سے کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. رات کو وہ آرڈر کرتے تھے چیئرمین نائب کو، اور جو زبان استعمال کرتے تھے وہ میڈیا سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور 90 دن 30 دن
لوگوں کو ملنے تو بڑے دور کی تھے، ان کو دیکھنے بھی کسی نے نہیں دیا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں، آپ کو کوئی سوال ہو تو ہم بالکل حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا 18ویں ترمیم بڑی کٹکنے لگی ہے آپ کے پارٹی کو، تو خواجہ آصف صاحب نے گھوسلہ قرار دیا، رانا صاحب بھی اس کے خلاف سرگرم ہو گئے، تو کیا آپ لوگ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہو گئے؟ جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی انڈیویجول رائے ہیں کہ پارٹی جب بات کری کانسنسس سے کرے گی، لیکن ایک چیز 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں بہت زبردست ہے، لیکن امپلیمنٹیشن پر کام تھا پروونسز کا. آج آپ دیکھ رہے ہو کہ NFC سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، PFC کے کتنے میٹنگ ہوئے صوبے میں، لوکل باڈیز کی کیا حالت ہے. آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ ادھر یہ تحصیل ناظمین بیچارے روزانہ آتے تھے ادھر، اس پر شلنگ ہوتی تھی، سنگل پینی کسی نے ٹرانسفر نہیں کی. تو یہ ٹرانسفارمیشن پھر صوبوں کا بھی کام ہے کہ ڈیوالو کرے اور نیچے ڈسٹرکٹ میں بھی جائے، تحصیلوں میں بھی جائے. تو وہاں سے تو ان کو فنڈز مل گئے، ڈپارٹمنٹ مل چکے ہیں، لیکن نیچے ڈیولوشن بھی پروونسز کا کام ہے. میں فیور میں ہوں کہ صوبوں کے پاس اختیار ہو، لیکن صوبوں کو بھی چاہیے کہ نیچے بھی ڈیلیور کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ پنجاب کو وفاق سے فنڈ دے کر وہاں پر ترقی لا رہے، سندھ کو دے رہے، خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا، نہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے رہے، سچ سوارتھ پلگن کے علاوہ. تو کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن بھی ہماری کمزور ہے خیبر پختونخوا کے، اسمبلی فلور پر ووٹ ٹف ٹائم نہیں دے رہی جو دینا چاہیے تھا؟ تو یہ دونوں کا تھوڑا سا جواب ہے. ایک تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، تو فیڈرل گورنمنٹ NFC سے جو بھی شیئر ہے پروونسز کا وہ ریگولر چلی جاتی ہے. یہ مس کمیونیکیشن ہے، یہ غلط بیانات دے رہے ہیں. لاسٹ جو ٹرنچ ملی ہے اس صوبے کو وہ 25 دسمبر کو ملی، آپ پتہ بھی کر سکتے ہو، ایکولی ہر پروونس کو. تو یہ مس پرسیپشن ہے. سیکنڈ لیپ ٹاپ کی آپ نے بات کی، تو لیپ ٹاپ تو پورے پروونس میں ہر یونیورسٹی میں ہزارہ میں فنکشن ہوئے، ملاکنڈ میں ہوئے، پشاور میں ہوئے، یہ مردان میں، ہر یونیورسٹی میں ایکولی ہر جگہ یہ دے رہے. ابھی یہ جو بات کرتے ہیں کہ 56 کروڑ ہمیں ملے، ایک منصوبہ اٹھا کر دیکھ لے کہ کتنے بلینز اس صوبے کو فیڈرل PSDP میں لوکیٹ ہو چکے ہیں. یہ غلط بیانی یہ کر رہے، خود یہ کچھ کر نہیں رہے اور نہ کرنے کے موڈ میں ہے، بلکہ یہ کہتے اسمبلی فلور پر ان کے وزیر بھی کہتے ہیں ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں کیا کہ ہمیں ہیلتھ دو، ایجوکیشن دو، کمیونیکیشن دو، روزگار دو، سوشل ورک دو، بلکہ ہم نے عمران کی تصویر لگائی ہے، گالم گلوچ کر کے ہم ادھر پہنچے. پرفارمنس بیسڈ ان کی پالیٹکس ہے نہیں، نیریٹیو بیس ہے. اور نیریٹیو یہ ہے، وہ سیم نے خود لاہور میں کیا کہا، کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے لاہور میں یہ ڈیولپمنٹ دیکھ کر اس نے کہا یہ میرا لیڈر جو ہے ویژنری لیڈر کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں سے، ہاسپٹل سے، یونیورسٹی سے قومیں نہیں بنتی، قومیں بنتی ہے گالم گلوچ سے، بلو دا بیلٹ باتیں کرنے سے، لوگوں کی تضحیق کرنے سے. یہ ویژنری لیڈر کا وہی ویژن یہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس میں ایڈ کر دوں، جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، سی پیک اس ملک میں شروع ہوا. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت اس وقت دھرنا دیا گیا اور اس کے سارے جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے. 3 سالوں تک پرویز خٹک گورنمنٹ نے سی پیک کا بائیکاٹ کیا اور 3 سال کے بعد پھر وہ اپنے منصوبے لے کے سی پیک میں آئے. ان کو پرائرٹی بیسس پہ نواز شریف صاحب نے اس میں شامل کیا. یہ ان کی سیاست آج بھی دیکھ لیں، 3 سال 9 مہینے PTI کی گورنمنٹ رہی ہے وفاق میں. جو ان کمپیریزن کر لیں، PDM کی گورنمنٹ نے آ کے وہ جو لائبلٹیز تھیں ان کی کیلکولیشن کے ساتھ، یہ لیڈر اپوزیشن اس چیز کو ہاؤس میں پیش کریں گے، وہ بھی کمپیریزن آپ کر لیں کہ اس وقت وفاق سے کتنا ملا ہے خیبر پختونخوا کو اور PDM کی 1.5 سال کی حکومت، 15 ماہ کی حکومت میں کتنا ملا ہے. یہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، عملی طور پہ کوئی کام نہیں کرتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو عمران خان نے اور پرویز خٹک نے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ پاکستان کو بیچنے کا منصوبہ ہے. ان کی ورڈنگ تھی، آپ میں سے شاید کوئی ہو، آپ کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا. انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. جب کی ترقی کی بات پاکستان میں ہوئی، PTI نے بھارت سے نیگیٹو رول یہاں پلے کیا، جس کے